बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान से दो खबरें, उसके बाद आलमी सतह पे कुछ इंपॉर्टेंट इतलात आ रही हैं। पेंटागन ने एक और बहुत बड़ा फैसला किया, व्हाइट हाउस भी इस फैसले में शामिल है। ताजरों को अब मैदान में उतारा गया है। देखें, ये जो जीएसपी प्लस स्टेटस वाला मामला है ना, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का मुकम्मल अंदाजा हो चुका है, या इनके खैरख्वाहों ने या इनके सोर्सेज ने इनको बता दिया है कि जीएसपी प्लस का स्टेटस शदीद खतरे में है। ये खबर मैं आपको पहले भी दे चुका हूं और बार बार दे चुका हूं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पाकिस्तान में जो हरकतें कर रही है, इन करतूतों के होते हुए जीएसपी प्लस स्टेटस का कायम रहना मुमकिन नहीं है। बतौर पाकिस्तानी मेरी ख्वाहिश हो सकती है, आपकी हो सकती है, लेकिन हमें हकीकत का सामना करना पड़ेगा। जीएसपी प्लस स्टेटस किसी के कहने से, किसी के बयान देने से कभी भी खत्म नहीं होता। ये खत्म होता है वो हरकतें करने से जो आपने गारंटी दी होती है कि आप नहीं करेंगे, यानी इंसानी हकूक की पामालियां, खवातीन के हकूक, अकलियतों के हकूक, अदलिया की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सजाएं सिविलियंस की। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपके जीएसपी प्लस स्टेटस को छीनने के लिए काफ़ी हैं। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जीएसपी प्लस स्टेटस को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने हर वो घटिया काम किया जिसके बाद ये स्टेटस पाकिस्तानियों से चला जाता और इसका नुकसान पाकिस्तान को होता। अब ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट को अंदाजा हो गया है कि ये काम भी होने जा रहा है, तो इसका मलबा उन्होंने इमरान खान पे डालने का फैसला किया। इमरान खान के बेटे ने यूरोप में बात की इंसानी हकूक के हवाले से, अपने वालिद की गैर कानूनी कैद के हवाले से और जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसके हवाले से। उसने कहीं नहीं कहा कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस का स्टेटस वापस लिया जाए, बल्कि इमरान खान के बेटे ने यह स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान की तरह वो भी ये चाहता है कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस का स्टेटस बरकरार रहे, जिससे पाकिस्तानियों को फायदा होता है। और यही बात जुल्फी बुखारी ने भी की। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया पे पहले झूठी खबरें चलवाई गई, और जब मीडिया की अक्सरियत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया कि ये तो बिल्कुल ही झूठ है, हमें तो कोई एक छोटा सा जुमला तो दे दें जिसमें उसने कहा हो, चंद चैनल जो है वो गुलामी में इस हद तक आगे चले गए कि उन्होंने ये कर दिया। लेकिन फिर वुजरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको चलवाया गया पाकिस्तान के सारे मीडिया के ऊपर, और अब ताजरों को मैदान में उतारा गया है। इन ताजरों का जो मुजरिम है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने पाकिस्तान में वो हर हरकत की जिसकी वजह से पाकिस्तान का जीएसपी प्लस का स्टेटस छिन सकता है। और अब ये इल्जामात डालना चाहते हैं इमरान खान पे, जो गुज़िश्ता 3 साल से जेल में है और जिसके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के पास जीएसपी प्लस का स्टेटस मौजूद था। अब पाकिस्तान ने वो सारी हरकतें कर दी हैं जिसके बाद ये स्टेटस पाकिस्तान से चला जाए। किसी के कहने से तो नहीं जाएगा ना। हाँ, ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की सिफारिश काम आ जाए, या बैन अल-अक़वामी सतह पे ये लोगों की कुछ और बातें मान लें, या अपने आकाओं के जरिए से या कुछ करके स्टेटस को बचाने की कोशिश करें। ये एक अलग बात है, वरना इन्होंने इंसानी हकूक की वो पामालियां पाकिस्तान में की हैं, वो तबाही फेरी है कि अब इसराइल भी शर्मा रहा है जिस तरह की हरकतें इन्होंने पाकिस्तान के अंदर कर दी हैं, खवातीन के साथ खास तौर पर। अभी आलिया हमजा को गिरफ्तार किया, एक एक मामले में एक एक शख्स को एक ही वक्त में 6-6, 7-7 शहरों के अंदर मुकदमात में इन्वॉल्व करके 9 मई में इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जुल्म का। यहां पाकिस्तान की हद तक इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। 3 मरतबा तो पाकिस्तान में कत्लेआम हो गया है, बल्कि अब ये 4थी मरतबा जब 30 से ज्यादा अफराद फिर शहीद हो गए। जिस दिन आयतुल्लाह खामनई की शहादत के बारे में एहतजाज कर रहे थे पाकिस्तान भर में लोग, तो उस वक्त भी एक कत्लेआम हुआ। तो ये बार बार पाकिस्तान में हो रहा है। हालात ये पहुंच गए हैं कि इमरान खान साहब के वकील बता रहे हैं कि हम अपील करना चाहते हैं अदालत में, और उसके लिए हमें वकालतनामे पे दस्तखत करवाने हैं। हम वकालतनामा लेके जाते हैं तो असल में तो होता यह है कि वकील को इजाजत दी जाती है, वो जाके अपने क्लाइंट से जेल में मिलता है और वकालतनामे पे दस्तखत ले लेता है। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आसिम मुनीर साहब के हुक्म पे इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला हुआ है। इमरान खान साहब ने कहा कि उन्हें या उनकी बीवी को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ आसिम मुनीर साहब होंगे। तो इमरान खान साहब कैद तन्हाई में हैं, उनके वकला को उनसे मिलने नहीं दिया जाता और उन्हें किसी किस्म का वकालतनामा साइन नहीं करवाने दिया जाता। अब वकालतनामा साइन करने के लिए जेल की इंतजामिया को दिया, उन्होंने भी इनकार कर दिया। वो भी वकालतनामा साइन करवा के नहीं दे रहे, और इमरान खान साहब के जो वकला है उन्होंने इसके बारे में स्टेटमेंट जारी कर दिया है। अब आ जाए नाजरीन असल खबर की तरफ, जो बड़ी खबरें यहां मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहले तो एक खबर है अमरीकी चैनल CNN से। CNN ने इस बात का खदशा जाहिर किया है
کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس تنازع کو مزید بڑھانے جا رہا ہے، اور وہ اس بات پہ غور کر رہا ہے کہ سفارتی بات چیت اگر ناکام ہو گئی، جس کی کامیابی کے امکانات کم ہیں کیونکہ ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ بہت بڑا ہے نا۔ دیکھیں امریکہ نے جو مطالبات رکھے، ذرا ایک نظر آپ ان پہ ڈال لیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا ایران یہ مطالبات مان سکتا ہے۔ مطالبہ نمبر 1 یہ ہے کہ ایران اپنا ایٹمی پروگرام مکمل طور پہ روک دے اور یورینیم کی افزودگی بند کر دے، نمبر 2 مطالبہ۔ نمبر 3 تمام نیوکلیئر فیسلٹیز جو ہیں وہ اس کی انسپیکشن جو ہے وہ انٹرنیشنلی کروائی جائے۔ نمبر 4 جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کو بھی ختم کر دے۔ نمبر 5 جو امریکی وہاں پہ گرفتار ہوئے ہیں ان کو بھی فوراً رہا کر دے۔ نمبر 6 مشرق وسطیٰ میں جو الگ الگ گروپس ہیں ان کو سپورٹ کرنا مکمل طور پہ بند کر دے۔ نمبر 7 اس کے اندر حزب اللہ کا بتایا گیا ہے۔ نمبر 8 اس میں حماس کا بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے، ان کی حمایت نہ کرے۔ نمبر 9 عراق میں مداخلت نہ کرے، یہ بھی انہوں نے ایک رکھ دیا ہے شرط۔ نمبر 10 شام سے جو ہے مداخلت بند کر دے۔ نمبر 11 یمن میں جو حوثی ہیں ان کی حمایت بند کر دے۔ نمبر 12 طالبان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے۔ نمبر 13 اسرائیل کو جو ہے وہ مخالفت کرنا اسرائیل کی بند کر دے۔ نمبر 14 اچھا یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ مبینہ طور پہ ہے، ایگزیکٹلی تو وہ دستاویز کسی کے پاس نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یورینیم جو ہے یہ ہمارے حوالے کر دے۔ جو 460 کلو ایک یورینیم ایران کے پاس ہے جس کو 60% تک افزودہ کیا گیا ہے، وہ یورینیم بھی کہا گیا کہ اس کی جو انریچمنٹ کے بعد جو آپ کے پاس ہے وہ بھی ہمارے حوالے کر دے۔ پھر جناب گلف ممالک کے خلاف کوئی ایگریشن نہ ہو، اور پھر یہ کہا گیا کہ سائبر اٹیک اور دہشت گردی کی سرگرمیاں بند کرے۔ اب ایران سے یہ حد تک آمیز قسم کا رویہ ہے، ان میں بے شمار چیزیں جو ایران نہیں کرتا، اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ایمان کا حصہ ہے، ان کی پالیسی ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ظلم اور جبر کے خلاف ہم بولیں گے، جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے، وہ بار بار کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لبنان کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی ہم بولیں گے، شام کے اندر بھی ان کی مداخلت رہتی ہے، اور سامنے یمن، کیونکہ ایران کا بالکل سامنے ایک کنٹری ہے اور یمن کو پانی کے رستے سے سامنے ایران لگتا ہے، اور اس طرف سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے سعودی عرب ہے۔ تو یمن کے حوالے سے ایران کی اپنی ایک پالیسی ہے، جیسے امریکہ کی بہت سارے ممالک کے حوالے سے اپنی پالیسی ہوتی ہے۔ تو وہ اب امریکہ چاہتا ہے ایران بالکل اپنی سرحد کے اندر محدود ہو جائے اور ہر قسم کی دفاعی ایکٹیویٹی چھوڑ دے، بالکل ایک بے ضرر ہومیوپیتھک قسم کا ملک بن جائے۔ ایران یہ مانتا نہیں ہے۔ تو اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، ایران کی بھی اپنی شرائط میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بڑی لڑائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ CNN نے کہا۔ اب یہ جو فوجی منصوبے ہیں جو بنائے جا رہے ہیں، ان میں جوہری تنصیبات یا تیل کی تنصیبات جیسے اہم اہداف پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے زمینی دستے بھیجنے کا امکان ہے۔ ان کارروائیوں سے بھاری جانی نقصان ہو سکتا ہے اور جنگ ختم ہونے کے بجائے مزید طول پکڑ سکتی ہے۔ بہت سے امریکی حکام کا خیال ہے کہ مزید جنگ اگر بڑھائی گئی تو زمینی فوج بھیجنا ناگزیر ہو جائے گا، ہر حال میں بھیجنی پڑے گی۔ لیکن اس خطے کے اندر ایک بڑا تنازع بھی بھڑک سکتا ہے، جس میں توانائی کی تنصیبات اور سمندری رستوں پر حملے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اچھا اس میں ایک چیز آپ اور ذہن میں رکھیں کہ ابھی جو اطلاع آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون اس بات کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ مزید 10,000 امریکی فوجی خلیجی علاقوں میں بھیجے جائیں، یعنی خلیج کے اندر 10,000 مزید امریکی فوجی بھیجے جائیں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر لینا کہ امریکہ کے عزائم کیا ہو سکتے ہیں، اور اس کا فیصلہ اگلے ہفتے کیا جائے گا۔ یعنی یہ جو ہفتہ 10 دن ہے، اس بیچ میں چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ایران بڑی شرائط مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اگر ایران مان جاتا ہے تو شاید کوئی رستہ نکل آئے، لیکن اگر نہیں مانتا تو کیا ہوگا؟ پھر لڑائی ہوگی، پھر امریکہ کو زمین پہ اترنا پڑے گا۔ ایران نے 10 لاکھ نئے فوجی بھرتی کر لیے ہیں رضاکار، وہ ان کو بھی لڑائی میں اتارے گا۔ تو یہ امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے آسان نہیں ہوگا، جن کے فوجی پہلے ہی خلیجی ممالک میں ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں۔ یعنی ورک فرام ہوٹل کی ایک ہیڈ لائن بھی چلی ہے یورپی اور امریکی اخبارات کے اندر۔ اب ایران کے پاس لیکن اب آپ یہ پہلے دیکھ لیں کہ ایران کسی جگہ پہ کمزور پڑا ہے یا نہیں پڑا۔ کچھ ایسی چیزیں جو ایران کے لیے لمبی لڑائی کے لیے ضروری ہیں، ان پہ ہم ایک نظر مار لیتے ہیں۔ نمبر 1، کیا ایران کے پاس ہتھیار موجود ہیں؟ بالکل ان کا دعویٰ موجود ہے اور وہ چلا بھی رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے 82-83 لہریں چلا دی ہیں اس کی میزائلوں کی اور ڈرونز کی اسرائیل کی جانب، اور لگاتار چلا رہے ہیں۔ وہ ویڈیوز بھی جاری کر رہے ہیں۔ ابھی ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں
جو ترجمان ہے ایرانی فوج کے ابراہیم ذوالفقاری، وہ اسکیٹ بورڈ کے اوپر سیلفی سٹک پکڑ کے، ایک ہاتھ میں انار کا جوس پکڑ کے، تو وہ جناب بڑے خوشگوار موڈ کے اندر وہاں پہ سڑک پہ جا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے میزائلوں کے بہت بڑے بڑے ٹرک وہ جا رہے ہیں، اور پیچھے سے ایک میزائل فائر بھی ہو رہا ہے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی نہیں ہے، یہ اصلی ویڈیو ہے جو ابراہیم ذوالفقاری کی جاری کی گئی ہے ایران سے، اور بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر یہ وائرل ہو رہی ہے۔ تو ہتھیار تو ان کے پاس ہے، اور وہ یہ دعویٰ بار بار کرتے ہیں۔ نمبر 2، کیا ایران کو ضروری چیزوں کی سپلائی میں کمی ہو رہی ہے؟ تو دیکھیں، چائنا ہو یا رشیا ہو یا سینٹرل ایشیا ہو، وہ ایران کی مدد کر رہے ہیں، بہت ساری جگہوں سے انہیں مدد مل رہی ہے، تو سپلائی میں کمی تو نہیں ہو رہی۔ کیا خوراک کا کوئی بحران ہے ایران کے اندر؟ ابھی تک ایسی کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ کیا ایران کے پاس صحیح انٹیلیجنس موجود ہے؟ تو سیٹلائٹ انٹیلیجنس جو ہے وہ ایران کو بالکل ایکوریٹ مل رہی ہے، اور اتنی ایکوریٹ مل رہی ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی حیران ہیں کہ یہ اتنے زبردست اٹیک کیسے کر رہے ہیں۔ پھر کیا ایران عالمی تنہائی کا شکار ہوا ہے؟ نہیں، اس کے برعکس ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل عالمی تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ ایران کے حوالے سے یورپ کم سے کم ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ خطے کے اندر ایران کی صورتحال مختلف ہے، لیکن ترکی یا پاکستان اس لڑائی سے گریز کر رہے ہیں، افغانستان ایران کی حمایت کر رہا ہے، چائنا اور رشیا ایران کی حمایت کر رہے ہیں، تو یہاں کافی حمایت بھی موجود ہے ایران کی، اور یورپ اس لڑائی سے اپنے آپ کو باہر رکھ رہا ہے، اور وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ایران اپنے دفاع کا حق استعمال کر رہا ہے۔ پھر چین آف کمانڈ کیا ایران کی برقرار ہے؟ جی، وہ ابھی تک برقرار ہے۔ ایران اسی وجہ سے ڈرتا ہے، اور انہوں نے اقوام متحدہ سے رابطہ بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ باؤنڈ کریں امریکہ کو اور اسرائیل کو کہ ہمارے لیڈرز کا قتل بند کریں، یہ غلط ہے، اور یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی بھی ہے۔ تو چین آف کمانڈ فی الحال تو برقرار ہے، اب آگے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کیا ایران کے اندر کوئی بغاوت ہو پائی یا اس کا کوئی امکان ہے، کوئی اندر خلفشار پیدا ہو جائے ایران کے اندر؟ تو ایسا بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ بچیوں کا جو قتل عام ہوا اور خامنائی کی جو شہادت ہوئی، اور اس کے بعد جو علی لاریجانی کی جس طرح شہادت ہوئی اور جس طرح کے ان کے بیانات سامنے آئے، اس کے بعد بھی تو ایرانی قوم اکٹھی ہو گئی۔ وہاں پہ حکومت اور قوم کے بیچ میں اگر کوئی دراڑ تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ ایک اور چیز، کیا جاسوسی کا نیٹ ورک ایران میں اسی طرح کام کر رہا ہے جیسے پہلے کر رہا تھا؟ تو جی، اب نہیں کر رہا۔ ایران میں جو جاسوسی کا نیٹ ورک اسرائیل کا موساد کا پہلے موجود تھا، بہت بڑی تعداد میں انہوں نے جاسوس پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیے، مار دیے، تو اس وجہ سے اب وہ نیٹ ورک اس طرح سے کام نہیں کر رہا۔ لہذا ایران اس لڑائی کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ لڑ سکتا ہے۔ امریکہ نے جو ٹائم گین کیا، ہو سکتا ہے اس بیچ میں وہ ایک وار سٹریٹجی بنائے، کیونکہ جو خلیجی ممالک ہیں وہاں پہ بہت بڑی جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں، زور و شور سے ہو رہی ہیں۔ ایران بار بار اس کے بارے میں بتا چکا ہے، کوئی فالس فلیگ آپریشن کیا جائے گا، ایران یہ بھی کہہ چکا ہے، اور اس حوالے سے اس نے کہا یہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے، یہ سعودی عرب بھی ہو سکتا ہے، یہ حرمین شریفین کے علاقے ہو سکتے ہیں، اور ایک انہوں نے کہا جی مسجد اقصیٰ بھی ہو سکتی ہے جہاں پہ اس قسم کا کوئی اٹیک کیا جائے۔ کویت کی بندرگاہ الکبیر جو عراق کے بالکل قریب ہے، وہاں پہ بڑی خوفناک آگ بھڑک اٹھی ہے ایک دھماکے کے نتیجے میں۔ خطے میں لگاتار نقصان ہو رہا ہے۔ یو اے ای اور سعودی عرب یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آبنائے ہرمز کے اوپر ایران کا کنٹرول ہو جائے۔ دیکھیں نا، یہ علاقہ ہمیشہ سے کھلا تھا، سعودی عرب کے، قطر کے، یو اے ای کے، کویت کے، عراق کے، تمام جتنے بھی ممالک ہیں، بحرین کے، ان کے بحری جہازوں کے لیے ہمیشہ سے یہ علاقہ کھلا تھا، پوری دنیا یہاں سے تجارت کرتی تھی، لیکن ایران نے اس علاقے کو بند کر دیا، اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس علاقے کا خراج وصول کریں گے یا اس کے اوپر سے ہم ٹول ٹیکس وصول کریں گے۔ سعودی عرب اور یو اے ای کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے، باقی ممالک بھی یہ نہیں چاہیں گے، انہیں یہ علاقہ بالکل مفت ملنا چاہیے جیسے ماضی میں ملتا تھا۔ تو اتحادیوں کو ملا کیا؟ امریکہ اور اس کے اتحادی اگر اس جنگ کے خاتمے کے بعد بھی اس بات پہ مجبور رہتے ہیں کہ یہاں سے جہاز گزارنے کا پیسہ ایران کو دیا جائے جو جنگ سے پہلے نہیں دیا جاتا تھا، تو جنگ کا جو فاتح ہے وہ تو پھر ایران ہو جائے گا، فائدہ تو ایران کو ہوگا۔ دیکھیں نا، اب تک کی اطلاع کے مطابق اگر پوری دنیا میں اس جنگ کا کسی نے منافع کمایا ہے تو وہ روس ہے۔ روس تو اربوں ڈالر کما رہا ہے تیل بیچ کے، جو اس کا سستا نہیں بکتا تھا وہ اس کا مہنگا بکتا ہے اب، اور پوری دنیا لے بھی رہی ہے، رشیا اپنی سپلائی کر رہا ہے، اور دنیا کو اجازت بھی دی گئی ہے کہ جناب آپ یہاں سے خریدیں، اور امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے لگاتار۔ جو ٹام ہاک میزائلز ہیں امریکہ کے، وہی انہوں نے صرف 850 میزائل داغے ہیں ایران کے اوپر۔ یہ ایک میزائل کی جو قیمت ہے یہ لگ بھگ $2 ملین سے شروع ہو جاتی ہے اور $4 ملین سے اوپر تک جاتی ہے۔ تو آپ ایوریج اگر $3 ملین بھی لگائیں، یعنی $30 لاکھ کا اگر ایک میزائل ہے تو 850
صرف اور صرف ٹام ہاک میزائل امریکہ نے گرائے ہیں وہاں پہ ایران کے اندر. اس کے علاوہ ان کے 16-17 ایئر کرافٹ جو ہیں جنگی طیارے وہ تباہ ہو گئے ہیں. ان کا بہت سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے. ان کے فوجی بھی مارے گئے ہیں. ان کے بحری جہاز بھی تباہ ہوئے ہیں. ایک بحری جہاز لنگر انداز ہے یونان میں, اس کے اندر جو عملہ کام کر رہا تھا وہ 200 بندے اسپتالوں میں داخل ہیں. تو امریکہ کے لیے بھی یہ اتنا آسان نہیں ہے. ان کے لیے بھی یہ لڑائی بہت مشکل رہی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس لڑائی کو اب ختم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اگر تو صلح ہو جاتی ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر صلح نہیں ہوتی تو یہ لڑائی بڑھے گی, اور اس لڑائی کے بڑھنے سے دنیا کی حالت کیا ہوگی. ذرا یہ ایک تصویر آپ دیکھیے. یہ ناظرین تصویر دا اکانومسٹ کے فرنٹ پیج پہ لگی ہوئی ہے. یہ تصویر آپ دیکھیں.